अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम मोदी हुकूमत को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोदी सरकार की हुकूमत का बुझता हुआ चिराग जहां फड़फड़ाहट का शिकार है, वहीं वो अपनी भूली रिवायतों को भी बरकरार रखे हुए है। एक के बाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की रिवायत तो बरकरार ही है, लेकिन बयानात भी एक के बाद एक भूली हरकतें करने पर मजबूर हैं। अब हमें कहने की या करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि किस तरह से भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पहलगाम वाक़या और हमला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब तक वो बाहर नहीं लाने दे रहे। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। इसके बाद जब पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और फिर मुंह की खानी पड़ी और फिर ये कह देना कि पाकिस्तान ने तो वार नहीं किया, हमने उनके सीने पर वार किया, यही वो बात थी जिसके ऊपर भारत की अपनी लोकसभा से ही आवाज़ें उठने लगी। तो क्या मज़ेदारी का आलम था कि भारतीय लोकसभा में जब राहुल गांधी, जो अपोजिशन लीडर हैं भारत के, उन्होंने ये बात कह दी कि मोदी की जो हुकूमत है उसका चिराग अब फड़फड़ा रहा है, और मोदी के जो बेसरोपात दावे थे उनके भी क्या खूब परखचे उड़ाए राहुल गांधी ने। लोकसभा के वो वाक़या और वो तमाम तर सूरत हाल तो यकीनन आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आपने कोई जंगबंदी नहीं की और पाक फ़िज़ाइया ने भारत के तैयारे नहीं गिराए तो आप लोकसभा में खड़े होकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब तो आप नहीं कह सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी 6 ना सही 5 राफेल तैयारे गिराने का दावा तो कर ही दिया है। पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय 6 राफेल तैयारे गिराए। अब अगर ऐसा नहीं है तो भारत के अपने अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि 15 अगस्त का मौका बहुत अच्छा है, फ्लाई पास्ट करके गिनती पूरी कर दें और बता दें कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो क्या मोदी हुकूमत ये दावा और ये जो लोकसभा से ही आवाज़ें उठ रही हैं, इस छोटी सी फरमाइश को पूरा करने के काबिल हैं या नहीं, ये जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज में साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब हमें ज्वाइन करें। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर आलमी उमूर वजीहा सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वजीहा साहिबा आपको भी खुशामदीद कहेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन करें। ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद कहते हुए गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे ही करना चाहेंगे। मोदी सरकार की बौखलाहट जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही, ये किस जानिब जा रही है सर आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं कहता हूँ कि उनको सीरीज ऑफ उनकी जो जग रसाई हुई है, सीरीज ऑफ एम्बेरसमेंट, नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट एट द इंटरनेशनल लेवल। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो चाहते थे कि उनका इमेज हो कि पता नहीं वो क्या चीज़ें हैं, वो इंडिया को कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं, सुपर पावर बनाने के मूड में है, इकोनॉमिक पावर बनाने के मूड में है। वो आप देखें कि वो तो बिल्कुल ही गिर गए हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट की है, मेरा ख्याल है आज रात को तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को नींद नहीं आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये आप हमारी बात नहीं मान रहे, और 25% टैरिफ्स उन्होंने इंडिया पर जो है वो लगा दिए, ट्रेड टैरिफ्स, और कहा है कि जनाब आप रूस के साथ इक्विपमेंट सारा रूस से ले रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट और एनर्जी जो है वो भी रूस से ले रहे हैं, चीन के साथ भी आपके ताल्लुकात हैं, और ये है वो है, तो आपकी ऐसी की तैसी, और मानते भी नहीं है कि जनाब मैंने जो है कि आपने कहा कि जनाब ये सीज फायर कराया जाए, जिसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान को भी कहा कि भी इंडियन सीज फायर चाहते हैं, तो आप उस पर भी आने को तैयार नहीं है। जहाज आप कितने गिर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पहली मर्तबा हुआ, मैं अपनी लाइफ टाइम में देख रहा हूँ या दुनिया देख रही है कि इंडिया जिसकी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन है अमेरिका के साथ, इस किस्म के उनके ताल्लुकात इस लो लेवल पे पहुंच गया, कमाल हो गया, अनबिलीवेबल, बट इट इज हैपनिंग। पहली बात। दूसरा ये कि आज मैं उस खातून का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो बड़ी बेबसी के आलम में कह रही थी कि जनाब वो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में चंद बंदे तो मारे हैं, बिल्कुल उन्होंने किया है, ब्लेम डाला था पाकिस्तान पे, तो वो कह रही कि जनाब वो 26 बंदों की आप बात ही नहीं करते, आप उनका जिक्र ही नहीं करते हैं, पार्लियामेंट में उनका जिक्र नहीं करते हैं, अदरवाइज भी नहीं जिक्र करते हैं। तो आप उनको जो 3 बंदे हैं कि जनाब दहशतगर्द, सो कॉल्ड दहशतगर्द पाकिस्तान से जिनको आपने पकड़ा है, आप कहते हैं जिनके पास चॉकलेट निकली है मेड इन पाकिस्तान, या जिनके पास आईडी कार्ड निकले, अब आप ये बताएं कि कोई दहशतगर्द अगर पाकिस्तान से जाए तो क्या वो आईडी कार्ड अपना जेब में रखेगा
اپنی شناخت بتائے گا کہ میرا نام ہے محمد خان اور جناب میں پنڈی کا یہ لاہور کا رہنے والا ہوں اور جناب میرا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے اور شناختی کارڈ بھی تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے جس پہ آپ کے لوگ بھی آپ کو بلیو کرتے ہیں. یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. انڈین پولیٹیشنز, انڈین ملٹری کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں اور مڈل لیول, اب وہ سب اوپنلی کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ تھا. سر اور اس حد تک کر رہے ہیں کہ راہل گاندھی کے اس بیان پہ گو کہ کانگریس بھی پاکستان حمایتی نہیں ہے, کانگریسی رہنماؤں کے مختلف بیانات ہمارے سامنے ہیں, لیکن راہل گاندھی نے جب یہ کہا نا کہ اگر آپ میں ہمت ہے, مودی کو جب للکارا تو ٹرمپ کے بیان کی تردید کر کے دکھائیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کو رہ گئی ہے. نہیں, راہل گاندھی ظاہری بات ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ٹاپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں جب وہ یہ بات کرے تو اس نے تو للکارا ہے نا کہ جناب پھر آپ ٹرمپ کو جھٹلائیں, ہمت ہے تو پھر ٹرمپ کو کہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ظاہری بات ہے, میں ہمت نہیں ہے. تو مودی کی آپ کو شکل سے بھی نظر آتا ہے, کبھی وہ نمیبیا کا دورہ کر رہا ہے, کبھی وہ مالدیوز کا دورہ کر رہا ہے. مطلب کہاں وہ ایک گلوبل ایمبیشن والے لوگ تھے کہ گلوبل لیول پہ ہمارا یہ مقام ہوگا, اب وہ نمیبیا اور مالدیو لیول کے اوپر آ گئے. سو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو بھی الیکشن ہوں گے, بہار الیکشن وغیرہ, یہ وہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تو مہم جو کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے یقیناً وہ بھی ایک مس ایڈونچر ہی کی صورت میں ہمارے سامنے یا دنیا کے سامنے آئے گا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو یہ کنٹینیو کریں گے. وجیہہ صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں مودی کی بوکھلاہٹ اور شرمساری کا یہ عالم کہ اب لوک سبھا میں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ ہما. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مودی صاحب نے جو بھارت کو ایک ہوا بنا رکھا تھا پوری دنیا میں, اور آج تک دیکھا جائے پاکستان کے قیام سے لے کر بظاہر پاکستان بھارت اکٹھے ہی بنے تھے, تو بھارت اس وقت سے خود کو ایک سپر پاور تصور کرتا آیا, لوگ سمجھتے آئے, عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا, بھارتی عوام کے ذہنوں میں کہ بھارت دنیا کا شاید طاقتور ترین ملک ہے, ہم جو ہیں اکھنڈ بھارت بنانے جا رہے ہیں. تو جتنی بری طرح 10 مئی کو پاکستان نے ان کے غبارے سے ہوا نکالی ہے, اگلے کئی سالوں تک میں سمجھتی ہوں کہ ان کی مسلح افواج جو ہیں وہ جرت بھی نہیں کریں گی. اور یہ آپریشن سندور کو یہ کچھ بھی کر لیں, 2, 3, 4 کریں جی, کچھ بھی بنائیں. ابھی تو سندور لگوایا ہے انہوں نے, پھر ان کا دل کرتا ہے تو شوق سے آئیں, ہم تو بالکل تیار ہیں. اور رہی بات ان کی, اب دیکھیں نا کتنے احمقانہ قسم کے بیانات ہیں. امت شاہ کہتا ہے کہ جی لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ لے کے پھر رہے ہیں, مطلب کوئی حد ہوتی ہے بے وقوفی کی. وہ دہشت گرد تھے یا بھنگ پی کر آئے تھے, حملہ کرنے آئے تھے یا سوئے ہوئے تھے. اور وہ پاکستانی چاکلیٹس بھی وہ لازمی لے کر آئے, لانا نہیں بھولے. حالانکہ چاکلیٹس انڈیا میں بھی ملتی ہیں اور کسی اور ملک سے بھی آ سکتی تھیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ان کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی. پہلگام حملے کی ابھی تک کوئی جو رپورٹ تھی وہ انہوں نے نہیں کی. اور جو میں نے مودی کی تقریر کو میں نے سنا 100 منٹ میں جی 14 مرتبہ انہوں نے نہرو کو, جواہر لال نہرو کو جو ہے اس سارے جماشے کا جو ہے نا کردار بنایا. حالانکہ ان کی وفات تو 1964 میں ہو گئی تھی. تو پچھلے یعنی کہ 60 سال سے بھارت نے جو بھی کارنامے کیے ہیں ان سب کے ذمہ دار جو ہیں وہ ابھی تک جواہر لال نہرو, اندرا گاندھی ہیں. اب تو وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں مودی کہ کانگریس جو ہے وہ تو پاکستان کی ہم نوا بن گئی ہے, پاکستانی پروپیگنڈا کر رہی ہے. تو میرے خیال سے کانگریس جو ہے اگرچہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کانگریس کی جڑیں بھارتی عوام میں بہت زیادہ مضبوط ہیں. اگرچہ کانگریس پاکستان کی بھی ہمیشہ سے جو ہے مخالف اور شدید دشمن جماعت رہی ہے, لیکن سچ بولنے کا حق تو سب کو ہے نا بھائی. اور اپنے ملک کے بارے میں وہ سوال کیوں نہ کریں. بھارتی عوام کے ٹیکسوں سے بھارت میں غربت پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر یہ ٹاٹا برلا اور جو 100-150 جو ارب پتی ہیں ان کو نکال دیں تو یہ تو افریقہ کے ملکوں کے برابر ان کی جی ڈی پی ہے. تو اتنے جو ہے کم انکم والا جو ملک ہے, اربوں کھربوں ڈالر جو ہے ڈیفنس پہ خرچ رہا ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ ایک پاکستان جیسا چھوٹا ملک جو ہے اس کا وہ چند منٹ میں مقابلہ نہیں کر پائے. اور مودی صاحب نے کہا جی کہ ہم نے تو 22 منٹ کے اندر اپنے سارے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جنگ تو ہم نے تو جواب دیا تھا 10 مئی کو, اس سے پہلے 7-8 دن تک سارے ادھر ادھر ان کے ڈرونز بھی آتے رہے, راکٹ پھینکتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے. ہم نے تو بڑی خاموشی سے ان کو برداشت کیا. تو اگر آپ نے 22 منٹ میں اچیو کیے تھے وہ ٹارگٹ, تو وہ ان ٹارگٹ کی تفصیل بھی بتا دیں. اور 22 منٹ وہ کس تاریخ کو آئے تھے, خواب میں آئے تھے, جاگتے میں آئے تھے, وہ بھی ہمیں بتا دیں. تو ایسا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. پلس سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت مودی صاحب نے یہ تقریر کی ہے, بچر آف گجرات میں اس کو کہتی ہوں, تو اس نے نہ ترکیے کا نام لیا, اور ترکیے کی مخالفت میں آپ کو پتہ ہے وہ یونانی قبرص کا دورہ بھی کر کے آئے, اور وہاں سے کھڑے ہو کے دوربینیں لگا کے جی ٹرکش قبرص کو, سائپرس کے اس حصے کو دیکھتے رہے. اور نہ وہ چین کا نام لینے کی جرت کرتے ہیں, نہ وہ ٹرمپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں.
تو ان کا جو ہے وہ صرف ایک ایسی کہانی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جھوٹ بھی اتنا بولنا چاہیے جو کسی سے پکڑا نہ جائے. اب تو پوری دنیا کو عیاں ہو گیا ہے کہ بھارت کی سچویشن کیا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کبھی اگر سچ بھی بولا گیا نا مودی کی جانب سے تو وہ جی بالکل بہت مشکل ہے کہ اس کو کوئی مانے. ایسے ویسے تو سچ کی امید کی نہیں جا سکتی. خیر سجاد ترین صاحب, وہ ابھی جس طرح سے وجیہہ صاحبہ بڑی پیاری بات کر رہی تھی کہ مودی جو ہے وہ اتنی بھی جرت نہیں رکھتے, اور راہل گاندھی نے بھی یہی کہا کہ وہ ٹرمپ کے بیان کی تردید کر دے. چلو ٹرمپ کے بیان کی یہ تردید تو وہ نہیں کر پائے کہ 5 رافیل گرائے ہیں یا نہیں گرائے, گو کہ 6 رافیل گرے ہیں, لیکن یہ بات انہوں نے ضرور مینشن کی اور یہ اس دعوے کو ضرور مسترد کیا کہ امریکی ثالثی نہیں بلکہ ڈی جی ایم یوز کی جو میٹنگ تھی اس کے دوران جنگ بندی ہوئی تھی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے لیے جو مودی کا رول ہے وہی رول ہمارے لیے کانگریس کا بھی ہے, لیکن جب انڈیا کی بات آتی ہے ہم سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں, تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے 10 مئی کو دیکھا کہ ہم سب لوگ جمع ہو گئے, نظریاتی اختلافات, سیاسی اختلافات ایک طرف ہو گئے. وہاں بھی یہی چیز ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے ان کی اپنی اپنی پالیسی ہیں, لیکن وہاں انہوں نے پالیٹکس بھی تو کرنی ہے. مودی کی پالیٹکس کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس واقعہ کے بعد. یہ جو 2-3 روزہ جھڑپ تھی اس کے بعد مودی اینٹی پاکستان معاملات کو آگے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی نے اپنی عوام سے جو وعدے کیے تھے اور مودی نے جو کچھ ان کو کہا تھا کہ میں بہتری لے آؤں گا اور پتہ نہیں انڈیا کو کہاں لے کے چلا جاؤں گا, اس میں وہ پوری طرح ناکام ہو گیا ہے. وہ اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اب اس نے پاکستان کی طرف ایک محاذ کھول دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں پاکستان آ رہا ہے. وہ اپنے لوگوں کو پاکستان کے نام پر ڈراتا رہا اور پاکستان دشمنی میں وہ پاکستان وہاں پالیٹکس کرتا رہا. انڈیا میں پاکستان دشمنی پہ جو بھی اس نے بات کی ہے آپ دیکھیں اس کی ساری سیاست دیکھیں پاکستان دشمنی پر ہے. اور وہ اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا رہا کہ جو اس نے وعدے کیے تھے, جو معاشی صورتحال وہاں کی خراب ہو گئی ہے, اس کو بہتر کیوں نہیں لایا گیا. دیکھیں کانگریس کا آپ جو مرضیہ کہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر منموہن جو تھے انہوں نے بطور وزیر خزانہ انہوں نے اس ملک کو اٹھایا اور کھڑا کیا. مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر منموہن کی بہت خدمات ہیں انڈیا کے لیے. جو مودی نے جو وعدے کیے تھے عوام کے لیے وہ پوری طرح ناکام رہا, بہت ناکام رہا. تو وہ پھر اب اس طرف آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 70 سال میں کیا سیکھا ہے. ہم نے 70 سال میں صرف انڈیا کو دیکھا ہے اور انڈیا کے لیے ہم نے تیاری کی ہے, اور ہم نے یہ جو بم بنا رکھے ہیں یہ کوئی شب بارات کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے نا کہ ہم نے شب بارات پہ پھوڑنا. آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی, انہوں نے کہا گھاس پھوس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. دیکھیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہماری قوم میں اتفاق ہے اور وہ اتفاق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. انڈیا کے معاملے پر پوری قوم متفق ہے, اسرائیل کے معاملے پر پوری قوم متفق ہے, اور باقی جو ہمارے اسلامی روایت اور اسلامی معاملات ہیں ان میں قوم متفق ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر انڈیا کوئی پہلے ہم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا, اب اگر وہ دوبارہ کوئی کوشش کرے گا تو آپ یقین کریں کہ اتنا خوفناک جواب اس کو دیا جائے گا کہ شاید پھر مودی کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. مودی کو بھاگنے کا راستہ ملے گا یا نہیں, لیکن مودی کی جو سیاسی کیریئر ہے سر میں چاہوں گی اس کو بھی ضرور مینشن کریں. کیا اس کا سورج ڈوبنے کو ہے؟ میں دیکھیں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی سیاست میں آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہوں گی اور وہ ان کو شاید وہ والی صورتحال اب الیکشنز میں نہیں مل سکے گی جو پہلے ملی ہے, کیونکہ انڈیا کی عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے. دیکھیں انڈیا ایک سیکولر ملک تھا اور وہاں سب لوگ امن سے رہ رہے تھے, سب لوگ اپنا آپ دیکھیں کہ وہ بڑے فخر سے لوگ کہتے تھے کہ دنیا کی بڑی جمہوریت ہے جی, سیکولر ملک ہے. لیکن وہاں پر اب اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا مودی کے حکومت کے دوران اور جس طرح مسلمانوں پر اور باقی کرسچنوں پر اور باقی لوگوں پر اور ایون نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ جو وہاں سلوک ہوا, اس کے بعد وہ ساری چیزیں انٹرنیشنل سطح پر بھی لوگوں نے دیکھ لی ہیں اور وہاں کے عوام نے بھی دیکھ لی ہیں. اور پھر سکھ برادری کے ساتھ جس قسم کا اس کا تعلق ہے اور جس قسم کی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے, وہ سارے مسائل سامنے رکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے الیکشنز میں مودی کی وہ صورتحال نہیں رہے گی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورا واش آؤٹ ہو جائے گا وہ انڈیا سے, بی جے پی واش آؤٹ ہو جائے گی, ایسا تو ممکن ہے شاید نہ ہو, لیکن وہ کہیں مطلب سکڑ جائے گی, اس کی سیاست سکڑ جائے گی اور مودی شاید اس طرح اس پوزیشن میں نہیں رہے گا جس پوزیشن میں ہے. اور اس کی بات کے بھی امکانات ہیں کہ شاید بی جے پی جو ہے اگلی دفعہ جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ شاید کسی اور کو بھی اناؤنس کر دیں, کیونکہ مودی کی وجہ سے
इंडिया को तो बहुत नुकसान हुआ, उसके बाद बीजेपी की पॉलिटिक्स को भी नुकसान बिल्कुल हुआ ऐसे ही है। है। देखिए ये बीजेपी थी ना, उनको उसके जब सरबराह और जब वो वजीर आजम थे वाजपेयी साहब, वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि वो मीनार पाकिस्तान के नीचे भी गए और उनसे एक बातचीत हो रही थी, मोदी जो कुछ कर रहा है ये जो बीजेपी की भी पॉलिसी हो, बीजेपी की अगर पॉलिसी होती तो फिर वाजपेयी पाकिस्तान में ना आते। तो ये उसकी इंतहा पसंदाना यही पॉलिसी सवाल मैं करना तीन चाह रही लोगों थी के सर कि लिए, ये मोदी की सिर्फ माइंडसेट है या फिर ओवरऑल नहीं, बीजेपी का माइंडसेट भी अब चेंज समझता होगा हूँ इसको? बीजेपी, देखिए बीजेपी का हो सकता है हो, लेकिन अगर वो हो तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि वाजपेयी यहाँ आए थे, ये अमित शाह है, अजीत डोवल है, मोदी है, ये 3-4 लोग हैं इस जिन्होंने सवाल को पूरे सर मैं बीजेपी मजीद भी को डिस्कस यरगमाल करना बना चाहूंगी। दिया। अभी चूंकि हमें कहा जा रहा है कि हम एक ब्रेक की जाने बढ़े नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जो बात ब्रेक पे जाने से कबल हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या मोदी के जितने भी फैसले हैं वो मोदी की माइंडसेट है या फिर ये ओवरऑल बीजेपी के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए पहले मैं ये कुछ ऐड कर दूं जो हमारे मोहतरम गेस्ट अभी बात कर रहे थे जी जरूर, कि पाकिस्तान में कुछ इश्यूज के ऊपर बिल्कुल टोटल नेशनल कंसेंसस है। जो उन्होंने फरमाया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं और वादे कर दूं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम पे बिल्कुल एक कौमी इत्तेफाक है। एवरीबडी इज फॉर इट कि इससे बेहतर और नई पाकिस्तान का जो है वो अच्छा फैसला किया था। जाहिर बात है जुल्फिकार भुट्टो साहब द फाउंडर, इन्होंने भी जिक्र किया। लेकिन दूसरी चीज कश्मीर के ऊपर, कश्मीर पे हमारा बड़ा क्लियर पोजीशन है और पाकिस्तान इतने हालात अच्छे हालात में भी बुरे हालात में भी पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन कश्मीर पे चेंज नहीं की। वो अलग बात है कि यश जनरल मुशर्रफ के दौर में वो गए थे आगरा एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके, लेकिन वाजपेयी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। तो ये तो मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा था। जहां तक आपने कहा कि मोदी के अपना बीजेपी के हवाले से बात कर रहे थे, बिल्कुल इट इज पॉसिबल कि अगले इलेक्शन में बीजेपी में है वो न्यू कैंडिडेट एट द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बात बहुत होगी, अभी आवाजें उठ रही है इंडिया के अंदर भी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन अ ग्रेट लॉस उनका इसका इंडिया के लिए ऑल राउंड। देखें बीजेपी, वाजपेयी साहब की भी बीजेपी, लेकिन ये सारा जो गड़बड़ हुई है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से हुआ है। 12 साल पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, ये आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट, ये सुनते थे हम आरएसएस कारकुनान के माइंडसेट बिल्कुल ऐसे ही जी, लेकिन उन्होंने इस माइंडसेट को अमली जामा पहनाया, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर, ये सारा इन्होंने जो बर्बरियत थी कश्मीर में इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट ज्यादा की। और इसराइल के साथ जो एक एंटी मुसलमान जेनोसाइड और गठजोड़ था, वो कत्लेआम, नस्ल कशी, वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रैक्टिस की गई और अभी भी हो रही है, ये इसराइल से उन्होंने ये माइंडसेट और ये टेक्नोलॉजी और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ट्रांसफर किए थे। तो लिहाजा मोदी को आप बिल्कुल एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर ना देखें, वो उसने एक नई सोच इंट्रोड्यूस की है बर्बरियत की और मुसलमानों के खिलाफ और इसराइल के साथ गठजोड़ करके। अभी आप देखें कि ये भी खबरें थी कि कुछ हिंदू जो हैं वो गए थे और उन्होंने एक्चुअली गजा में वो लड़े हैं इसराइलीज के साथ। और ये भी खबर बड़ी क्लियर है, बहुत अरसे से ये नोन है कि इसराइलीज जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंडिया में वो बैठे हुए, उनके बकायदा हेडक्वार्टर है वहां पे, और वो इंडियंस को गाइड कर रहे हैं कि कश्मीर में कैसे करना है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है। और अभी आप देखें कि ये जो अपना इसराइली ड्रोन्स थे, इसराइली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई इस लास्ट मई की जंग में, लेकिन हमारे पास जो चाइनीज स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी थी, एंड ऑफ कोर्स आवर ओन पीपल, खासकर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने टोटली आउट मैन्यूवर किया और उनको शिकस्त दी इसराइली और ये जो गठजोड़ था नेक्सल ऑफ इसराइल एंड इंडिया। तो आइंदा भी याद रखें ये नेक्सल अब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब आजकल क्या हमें खबरें मिल रही हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि जनाब वो इसराइल जो है वो अब आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान को हिट करेगा, किधर, बलूचिस्तान में हिट करेगा। और बलूचिस्तान का कॉज जो है वो ये जो BLA इन लोगों का, वो इंडिया के अलावा वो इसराइल की तरफ भी देख रहे हैं। सो दिस इज द न्यू नेक्सल जो कि पाकिस्तान के आपका मुकाबला करना पड़ेगा, इसराइली इंडियन नेक्सल। और उसमें जाहिर बात है जो प्रॉक्सी ग्रुप है अफगानिस्तान में
جو KP اور بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے تھرو یہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے لگا رہے ہیں، آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن سر ایک سیٹسفیکشن لیول ہمارا بھی ڈیولپڈ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جو سٹانس ہے وہ بہت کلیئر ہے ان تمام تر معاملات میں، تو یقیناً ہم جو ہے وہ سکسیس سے ہی ہمکنار ہوں گے. بالکل پالیسی ہماری بالکل یہی ہونی چاہیے، بڑی ایگریسو پالیسی ہونی چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے فار ٹیررزم. اور یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں جو بائی اسپانسرڈ ہے انڈیا اور اسرائیل سے، بالکل ان کی کمر جو ہے وہ ہمیں توڑنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو آرمی چیف نے ایڈریس کیا ہے نیشنل سیکورٹی ورک شاپ، ایک بڑا اچھا نیا فورم ہے جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. میں نے بھی نیشنل سیکورٹی ورک شاپ کی ہوئی ہے لیکن NDU میں آج سے کئی سال پہلے، لیکن بلوچستان کی اسپیشلی یہ NSW چل رہی ہے، ایک اس کی کافی سیریز ہو چکی ہیں جس میں بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے انٹلیکچوئل یوتھ لیڈر، ایجوکیشنسٹ اور جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایون سول سوسائٹی کے لوگ، ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اس تھاٹ پروسیس میں. ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ بلوچستان کے اندر یہ سازش چل رہی ہے، یہ گھناؤنی انٹرنیشنل سازش ہے بلوچستان کو تباہ کرنے کی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. تو لہٰذا دیکھیں جب آرمی چیف ان کو ایڈریس کرتے ہیں کہ یو کین انڈرسٹینڈ دی گریوٹی آف دا سچویشن، کہ آرمی چیف خود جو ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور پنڈی میں بلا کے ان کو ایڈریس کرتے ہیں نیشنل سیکورٹی ورک شاپ جو بلوچستان چیپٹر. بالکل. اور اس سے پھر ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کے خدا نخواستہ ڈاؤٹ، ابہام یا سوالات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. وجیہہ صاحبہ، ابھی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے مائنڈ سیٹ کی، کہ جب ہم BJP کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہیں، چونکہ RSS کے کچھ کارکنان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہی سوچ جو ہے وہ مودی کی ہمیں حکمرانی میں نظر آئی ساری. اب اگر مودی کی حکومت کا چراغ بجھتا ہے، سورج گل ہوتا ہے، تو کیا یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ BJP کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو سکے گا؟ دیکھیں ہما، میری اس کے اندر جو ہے نا بڑی کلیئر، بڑی ویوڈ اور واضح قسم کی جو ہے رائے ہے کہ RSS نے جس طریقے پر ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے BJP پہ قبضہ جما رکھا ہے، اور آپ کا یہ تو پتہ ہی ہے کہ ہندوستان کی جو لوک سبھا ہے، راجیہ سبھا ہے، وہاں پر 50% سے زیادہ جو ان کے اراکین ہیں وہ سرٹیفائیڈ کرمنلز ہیں. جی بالکل. مودی، بال ٹھاکرے، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک لوگوں کے دماغوں میں جو نفرت بھری ہے، خاص طور پر گزشتہ 12-15 سال کے اندر جب یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، جس طریقے پہ اس نے قتل عام کیا اور ہندو انتہا پسندوں کو اس وقت جو ہے پاور کا چسکا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ وہ عوام کی رائے کو وہاں پہ کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے بھارت میں. تو میرے خیال سے اتنی جلدی اس کی حکومت کا چراغ، مودی کا چراغ بجھ سکتا ہے، لیکن ہندوتوا مائنڈ سیٹ کا چراغ فی الوقت بجھنے والا نہیں جب تک ان کو صحیح کر کے مارنا پڑے، بھارت کے اندر سے بھی اور بھارت کے باہر سے. لیکن یہ کے بعد دیگرے جس طرح سے منہ کی کھانی پڑی ہے اور ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو شاید فی الوقت کوئی تبدیلی ممکن نہیں. فی الوقت تبدیلی مجھے مودی کی صورت میں تو نظر آ رہی ہے، وہ بھی اس کا میں سمجھتی ہوں کہ 50-50 چانس ہے کہ مودی کو ریپلیس کیا جائے، کیونکہ مودی کے بھی تعلقات بہت ہیں اور اس کا جو ہے بہت اثر ہے. اور فی الوقت جو ہے مودی کے ٹکر کا کوئی بندہ جو اسی کی طرح ذہنیت رکھتا ہو، وہی جو ہے مودی کی جگہ لینے پہ تیار ہوگا BJP میں اور RSS کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ. لیکن رہا بھارت، تو بھارت نے انٹرنیشنل محاذ پہ پاکستان کے سامنے، دنیا کے سامنے مار کھائی ہے. لیکن اگر آپ ہندوستان کی اس وقت انٹرنل سچویشن کو دیکھیں، اس وقت مسلمانوں پہ بدترین قسم کے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں. کہیں مغربی بنگال کو دیکھ لیں، کبھی اس طرف دیکھ لیں، جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کے اوپر ابھی تک گزشتہ کئی سالوں سے ہمارا میڈیا اس طرف توجہ نہیں دیتا. ان کے گھروں کو رات دن گرایا جا رہا ہے، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے لیے مساجد توڑی جا رہی ہیں. لوگوں کے لیے مسلمان اسلام کے مذہب کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرنا مشکل بنا دیا گیا. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. لیکن دیکھیں اتنی چیزوں کو ایک بندے کے جانے سے نا ایک دم سے چینج نہیں آتا، اور یہ بہت سالوں کی پیداوار ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں اگرچہ پرانی حکومتیں ختم ہوئی، طالبان کی حکومت آئی، لوگوں کا خیال تھا کہ انتہا پسندی کو سکون آئے گا، لیکن وہ اگرچہ بڑھتی جا رہی ہے. جتنا بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم اتنا ہی نقصان اٹھا رہے ہیں.
تو بھارت میں ایک دم سے یہ چینج نہیں آنے والا, میرے خیال میں 20-30 سال لگیں گے. اس صورت میں اینٹی پاکستان نیریٹو تو واقعہ میں ختم نہیں ہونا. بھارت کا جو خواب ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں جو ہے وہ بی جے پی کامیاب ہو سکے؟ نہیں, وہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جیسے اسرائیل جو ہے وہ جس علاقے پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں وہ کبھی ان کا تھا ہی نہیں, اور جس کے وہ خواب دیکھتے ہیں گریٹر اسرائیل کے. اور اسی طرح اکھنڈ بھارت کہاں تھا جی؟ یہ اشوکا کی ایک ریاست تھی, چندر گپت موریہ تھا. کب تھا اتنا بڑا بھارت, اکھنڈ بھارت جس کو یہ لے کر بیٹھے ہوئے؟ ناممکن ہے آج کل کی دنیا میں ایسی سوچ رکھنا. تو یہ خواب ہی رہے گا. لیکن بھارت کے اندر جو انتہا پسندی ہے, میں ٹارگٹ کر رہی ہوں انتہا پسندی کو, وہ اتنی جلدی ختم ہوتی نظر نہیں آتی جب تک کہ دیگر جمہوری طاقتیں جن میں ایک کانگریس ہو سکتی ہے, دیگر پارٹیاں ہو سکتی ہیں, جب تک وہ نہ آئیں آگے. یقیناً ایسے مودی سرکار کی حکومت کو نہ صرف گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں بلکہ یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ میں اگر ہمت ہے تو پھر سامنے آئیں اور پھر گاندھی جتنی ہمت کر کے دکھائیں. یہ چیزیں کس جانب جا رہی ہیں؟ میں آپ سے ضرور آپ کا جواب لینا چاہوں گی. ایک بریک کی جانب بڑھنے کا مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سجاد ترین صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ واپس آئیں گے تو سجاد ترین صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل بھی کریں, اور ان سے ہم جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ آنے والا وقت بھارتی حکومت کے کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے. سر ذرا اس جانب اشارہ کیجیے گا. دیکھیں, جو نریندر مودی کی پالیسی ہے نا انٹرنیشنل سطح پر اور لوکل ہندوستان کے اندر, اس کی وہ پالیسیاں بظاہر ناکام نظر آ رہی ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ایک جو مطلب جس کے ساتھ بڑے ملک کھڑے ہوئے تھے, اس جھڑپ کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا میں تنہا ہو گیا ہے, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو مطلب یہ سب کچھ جو ہوا یہ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا. تو مودی کی جو پالیسی ہیں ان پالیسیوں سے ہندوستان کو انٹرنیشنلی اور لوکلی نقصان ہوا ہے. اب وہاں کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایک ایسے شخص کو اور اقتدار میں رکھنا ہے کہ وہ تاکہ اور ان کو نقصان پہنچا سکے, اور انڈیا کی جو وہ ایک بڑا ہوا سا بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا سارا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چیزیں جو ہیں ایسی نہیں ہیں. دیکھیں, اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے. مودی بے شک مانے یا نہ مانے کہ پاکستان نے 5 رافیل گرائے ہیں یا 6 گرائے ہیں, دنیا کو تو پتہ ہے. فرانس انٹیلیجنس چیف نے تو کہا ہے نا, باقی لوگوں نے تو کہا ہے. اور مطلب وہ سکھ رہنما کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 15 اگست بڑا اچھا موقع ہے, فلائی پاسٹ کر کے گنتی پوری کر دیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی باتیں جو ہے نا یہ تو چلتی رہتی ہیں. یہ تو ہر بندہ اپنی مرضی کی بات کہتا ہے, لیکن بات کہہ دینے میں اور کچھ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. مودی ویسے بہت پاکستان دشمنی کی باتیں کرتا ہے, لیکن اس نے جو کیا اور اس کا پھر جو ریئیکشن پاکستان نے کیا, پھر وہ مودی کہاں چلا گیا؟ دیوار کے ساتھ اس وقت انڈیا لگا ہوا ہے اور مودی لگا ہوا ہے. پوری دنیا میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پوری دنیا کو پتہ چل گیا, بلکہ ایک قسم کا جیسے پردہ ہوتا ہے چہرے پہ, وہ پردہ چاک ہو گیا ان کا. تو مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے عوام جو ہیں وہ یہ تبدیلی پر میرا خیال ہے سوچنے پر بالکل مجبور ہوں گے. اور اگلی دفعہ مودی کا پرائم منسٹر بننا یا بی جے پی کا جیتنا آسان نہیں ہے. ان کی جو پالیسی ہے نا وہ یہ 15 اگست کو کر دیں یا بھی یہ کر دیں, ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی وہ کر رہے ہیں. وہ اپنے لوک سبھا میں خطاب میں بھی انہوں نے بڑی باتیں کی مودی نے, لیکن ان ساری باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. میں اشارہ کرنا چاہوں گی, بریگیڈیئر صاحب آپ کا کمنٹ چاہیں گے. ایک جانب جہاں اپوزیشن رہنما بول رہے ہیں, وہیں اس سوشل میڈیا کی بھی بات کرنا چاہوں گی جس کو پورٹری کیا گیا تھا, اور پہلگام فالس فلیگ واقعے کے فوراً بعد سوشل میڈیا کا سہارا لے کے پاکستان پر بیشنگ کی گئی تھی. اب وہیں اسی سوشل میڈیا پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں مودی حکومت کے خلاف. بالکل, سوشل میڈیا پہ جو ان کے اپنے تجزیہ کار تھے, جو ان کے اپنے جرنلسٹ تھے, وہ تو سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کے جو اپنے کچھ ریٹائرڈ فوجی جو تھے وہ بالکل آپ دیکھیں ان کی شکلیں بدل گئی ہیں, ان کے تجزیے بدل گئے ہیں. اب ان میں وہ ایگریشن نہیں لے رہا, اور بالکل بھیگی بلی بن کے ان کے جو کامنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, اور شکل سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا شرمندہ. تو وہ ایک اوور آل دیکھیں نا, ایک اوور آل ایک قوم کو, ایک ملک کو ایک شکست ہو تو اس کے بعد پھر ایک ڈیمورلائزیشن کا فیز بھی ہوتا ہے, ڈپریشن کا فیز بھی ہوتا ہے, اور پھر ایک غصہ بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ جناب ہم اتنے بڑے, اور دیکھو پاکستان کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. تو یہ ایک نیچرل فیز ہے جس کے تھرو وہ گزر رہے, اور کافی عرصے تک ہوگا. تبھی میں کہتا ہوں کہ ان کی کوشش یہ ہے کچھ ایسے کوئی حالات کریٹ ہو جائیں, وہ کریں گے another false flag, جو another fake counter, کہ جس طرح کو دنیا بھی مان جائے اور وہ کچھ اپنے آپ کو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے پاکستان کے اوپر. اگر کوئی آئندہ کوئی کس طرح کا کلیش ہوتا ہے
تو پھر وہ کہیں گے دیکھیں جناب ہم نے بدلہ لے لیا اور اب ٹٹ فار ٹیٹ وغیرہ، اور جو کہ مجھے ہوتے ہوئے وہ کریں بے شک فاصلہ ہے لیکن مجھے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. سوشل میڈیا کی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں مطلب وہاں جھوٹ انڈیا میں اتنا بولا گیا اس جھڑپ کے دوران کہ ایک برکھا دت نامی جرنلسٹ ہے، بہت سینئر جرنلسٹ ہے، یہاں بڑی معروف ہے، پاکستان میں بھی آئی تھی، میاں نواز شریف کے گھر بھی گئی تھی وہ ریمنڈ میں. برکھا دت اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہے کہ لاہور کے قریب جو سمندر ہے اس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا. بھائی کون سا لاہور کے قریب سمندر ہے؟ سوشل میڈیا اتنا جھوٹ بول رہی تھی نا، تو وہ یہ برکھا دت جو ہے ایک بڑی نامور جرنلسٹ ہے وہاں کی، اور جھوٹ کا آپ دیکھیں کہ کس قسم کا وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیسے کیسے جھوٹ بول رہی ہے. اور ایسے بہت سارے نام اور بہت سارے کارنامے ہم نے میں دیکھے. وجیہہ صاحبہ آپ ضرور میری بات سے ایگری کریں گی کہ سوشل میڈیا پہ تو ہم بہت ساری تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ ان اتھارٹیٹیو یا پھر کسی جو ہے وہ مس انفارمیشن کو بھی آپ پورٹرے کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن مین سٹریم میڈیا نے جو کرتوت کیے بھارت کے، وہ تو پوری دنیا نے دیکھے. اب مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی مین سٹریم میڈیا پہ بھی ریلائی کیا جائے گا. دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اب بھارت کے میڈیا کے اوپر کبھی بھی ریلائی کرے گا. آپ کو کوئی ثبوت دینا ہوتا ہے. اب دنیا میں چند بڑے ادارے ہیں، الجزیرہ ہے، رائٹرز ہے، دیگر ادارے ہیں، ان کو کچھ سمجھا جاتا ہے، ان کو ویلیو دی جاتی کیونکہ ان کی طرف سے خبریں اور باتیں سچ موصول ہوتی ہیں. بھارت اپنے آپ کو ہمیشہ سے اظہار آزادی رائے کا وہ جو بڑا بناتا رہا ہے، کوئی ایمبیسڈر، اور وہاں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان کا میڈیا آزاد ہے اور لوگ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ سارا جھوٹ جو لوگوں نے دیکھا، خاص طور پہ اب جو لاہور میں جو سمندر والی بات ہے، وہ تو ہزاروں دفعہ لاہور جانے کے بعد مجھے نہیں نظر آیا آج تک. تو پریشانی اس بات کی ہے کہ انہیں پتہ چل گیا، ہمیں نہیں پتہ چلا. یہ گیا میزائل، یہ مارا، یہ کیا، کہ جیسے پتہ نہیں جیسے پاکستان کا حلوہ بنایا جا رہا تھا، اب ان کا جو کچھ بھی بنا ہے بھرتا بنا ہے جیسے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں مودی جو ہے نا اس وقت کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کے اوپر تو وہ حالت ہے. لیکن بھارت کے اوپر جو وار ہم نے کیا نا، اس کا درد بڑی مدتوں رہے گا. یہ درد آسانی سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اور اگر اس درد کو دور کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ امن کی طرف جائیں، وہ مزید کوئی اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، تو شوق سے کریں. اور رہا بھارتی عوام، تو بھارتی عوام جو ہے دیکھیں ان پر پابندی لگا دی گئی. پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بھارت میں نہیں چل سکتا، تو تاکہ لوگوں تک کسی بھی طرح اپوزٹ جو ہے اپوننٹ کی جو ہے کوئی بات نہ پہنچے، کوئی کویسچن ریز نہ ہو. تو آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، سچ جو ہے وہ بہرحال سامنے آتا ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کو کیسے روکیں گے؟ اپنے تمام مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی تجزیہ اور قیمتی وقت سے آگاہ کیا. آپ سے اجازت لیں گے.